अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ़ आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ अपने इस चैनल द सुन्ना स्क्वाड में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ये वीडियो पार्ट 2 होने वाला है हमारी पहली वीडियो का, जो कि पार्ट 1 थी और जिसका टाइटल था क्या रिज़्क खुदा के हाथ में है, जिसमें हमने समझा कि बेशक रिज़्क अल्लाह ही के हाथ में है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें कुछ फ्री विल दी है और अल्लाह ताला ने हमें हराम और हलाल का रास्ता हिदायत के ज़रिए बताया है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम किस रास्ते पर चलकर अपना रिज़्क कमा सकें और अपनी ज़िंदगी को आसान तरीके से गुजार सकें। ज़ाहिर है जो इंसान हराम रास्ता चुनेगा वो उसी चीज़ का फल पाएगा आखिरत में, और जो हलाल रास्ता चुनेगा और उसी पे अपनी ज़िंदगी गुजार देगा वो उसी चीज़ का फल पाएगा आखिरत में। क्योंकि अपने बुरे कर्मों की सज़ा अगर अल्लाह ताला दुनिया में ना भी दे तो आखिरत का दिन उसने तय कर रखा है, जहाँ पे हर किसी को उसके हर नेकी का बदला और हर किसी को उसकी हर बुराई का बदला दे दिया जाएगा पूरे तौर पर। उस वीडियो में हमने ये भी सीखा कि रिज़्क किसको कहते हैं, रिज़्क है क्या, और हमने ये भी देखा कि अल्लाह ताला ने हमारे इस दुनिया में भेजने से पहले ही हमारे हिस्से के रिज़्क को इस दुनिया में उतार दिया था। फिर हमने ये भी देखा कि अल्लाह ताला के उस दिए हुए रिज़्क के ऊपर किस तरीके से बड़े बड़े तागूत किस्म के लोगों ने, फ़िरौन किस्म के लोगों ने, कारून जैसे लोगों ने अपनी लकीरें खींच ली और अपनी ज़मीनें भी हथिया ली, फिर सिक्के भी हथिया लिए और अपने अपने ख़जाने, अपनी अपनी तिजोरियाँ, अपने अपने तहखानों को भर करके वो सारा का सारा रिज़्क जो खुलेआम अल्लाह ताला ने दिया हुआ था वो अपने कब्ज़े में कर लिया। और कैसे गरीब ही रहता चला जा रहा है और कैसे अमीर बनता चला जा रहा है। तो जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि अगली वीडियो में हम सॉल्यूशन पर बात करेंगे, इसी के साथ साथ बात को लंबी ना करते हुए हम सीधा टॉपिक पर आने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने बारे में छोटा सा इंट्रो देता चलूँ। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद आसिफ़ ना तो कोई आलिम हूँ, ना ही कोई मुफ्ती हूँ, ना ही कोई स्कॉलर हूँ। मैं एक छोटा सा अदना सा तालिब इल्म हूँ, स्टूडेंट हूँ, जो अपने दीन इस्लाम को काफ़ी अरसे से पढ़ रहा है, समझ रहा है और अपने दीन इस्लाम के साथ साथ ही मुख्तलिफ़ जो आइडियोलॉजीज़ हैं, डिफरेंट जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो रिलीजन्स हैं, जैसे हिंदुइज़म है, सिखिज़म है, क्रिश्चियनिटी है, जुडाइज़म है, या एथीज़म है, थीज़म है, या जितने भी तरह के इज़म हैं, जितने भी तरह के आइडियोलॉजीज़ हैं, उन सबको भी देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ और समझ रहा हूँ। मेरा मकसद सिर्फ़ इतना ही है कि जो सवाल मेरे मन में आया करते थे आज से कुछ अरसे पहले तक, जो सवाल मेरे दिल को परेशान किया करते थे, वो सवाल आज की आम तौर पर हर यूथ के दिल में है, हर यूथ के ज़हन में है। तो जिस तरीके से मैं इस अल्लाह ताला के इस कुरान हकीम से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस को पढ़ करके और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगानी को पढ़ करके जो मेरे वो सवाल क्लियर हुए हैं, तो मैं भी सिर्फ़ मेरा मकसद यही है कि हमारी यूथ को भी हमें उन सवालों के पूरे जवाबात मिल सकें, और किसी और के ज़रिए ना सही, मेरे ज़रिए ना सही तो किसी और के ज़रिए ही सही, लेकिन इसमें छोटा सा मैं अपना एक सदका जारिया इस दुनिया में छोड़ करके जाना चाहता हूँ कि जिन सवालों से मैं जूझ रहा था उन सवालों से कोई और ना जूझ सके, और उन सवालों के आसान जवाब करके अपने टीचर्स से सीख करके, रिसर्च करके, नोट्स तैयार करके और थोड़ी बहुत अपनी किसी मेहनत करके आपके सामने उन सब सवालों के जो है जवाब एक एक करके रख सकूं। तो दोस्तों, यही मेरा मकसद था। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस काम में इस्तिकामत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे इस काम में इस्तिकामत अता फ़रमाए और अल्लाह ताला गलतियों से बचाए, और अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो उसे माफ़ फ़रमाए, और मेरे इस काम को मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए, मेरे परिवार के लिए मग़फ़िरत का ज़रिया बनाए आखिरत में। दोस्तों टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में समझा था कि कैसे गरीब ही रह जाता है और अमीर से अमीर बनता चला जाता है। तो हमारे यहाँ जो है गरीबी को अप्रिशिएट ही इतना किया जाता है कि ऐसा समझा जाने लगा है कि गरीबी में ज़िंदगी गुजारना बहुत बड़ा एजाज़ का काम है। लेकिन वो लोग हमें ये नहीं बता पाते कि वो किस सेंस में गरीब रहना है। मसलन उनकी ये गरीबी खुद उनकी इख्तियार की हुई थी,
وہ خود اپنی اچھا سے غریب رہنا چاہتے ہیں یا پھر وہ سسٹم کی وجہ سے تنگ آ کر کے غریب ہیں؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی قرآن حکیم میں غربت کو ایک عذاب کے طور پر بتایا ہے، یا پھر بھوک کو ایک عذاب کے طور پر مخاطب کیا ہے، لیکن پھر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اور ان کے قصیدے ہمیں غریبی کے لیے سنائے جاتے ہیں، بنا اس چیز کو بتائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو غربت بھری زندگی تھی وہ ان کی خود اختیاری تھی، جبکہ ہمارے پاس ایسے ایسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی ملتے ہیں جو کہ 1/3 فوج کا خرچہ خود اٹھا لیا کرتے تھے، اور جو ہزاروں دینار جو ہیں صرف اور صرف اپنا زکوٰۃ اور چندہ دیا کرتے تھے۔ لیکن ان قصیدوں نے، ان قصوں نے ہمارے ذہنوں میں بٹھا کر ہمارے کچھ لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، اور ان کو اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ غریبی میں زندگی گزار دینا تو بہت بڑے اعجاز کا کام ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے سامان رزق پہلے اتارا ہے، پھر انسان کو پیدا کیا ہے، جیسے بارش، زمین کی پیداوار اور حلال جانور اور ان کا دودھ، گوشت۔ اب اس رزق کو آگے تقسیم کرنے کی ذمہ داری انسان کی تھی، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے ذریعے، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں اس قرآن حکیم میں ہی بتا دیا ہے کہ تقسیم رزق کس طریقے سے کی جا سکتی ہے، جس کو ہم اللہ تعالیٰ کی قرآن حکیم میں سورہ نمبر 56 آیت نمبر 63 سے لے کر کے 73 تک پورا نظام میں اصول جو ہیں بتا دیا ہے کہ کس طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں ہم اپنے رزق کو۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے بھوک کو ایک عذاب کے طور پہ بتایا ہے وہ ہے سورہ نمبر 106 اور آیت نمبر 104۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تقسیم رزق یعنی کہ ڈویژن آف لیولی ہوڈ یعنی کہ رزق کو بانٹنے کے 2 ہی اصول ہیں۔ پہلا، اللہ کے بھیجے ہوئے انبیاء نے جو طریقہ بتایا ہے ان کے لمٹس میں رہتے ہوئے حلال رزق کمائیں اور ان لوگوں کے حق جو ہیں ان کو ادا کریں، یا پھر دوسرا جو ہمارے پاس راستہ ہے، حلال اور حرام کا فرق کیے بغیر ہی سارا کا سارا رزق اپنے گھر میں بھر لیں اور لوگوں کے بھی حق مار کر کھا جائیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ 2 طرح سے عذاب دیتا ہے۔ پہلا عذاب تو ان پر یہ ہوتا ہے کہ ان کو قدرت کے قانون سے ان کو عذاب دیا جاتا ہے، ہاں اس میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے، اور دوسرا عذاب جو ان پر برستا ہے کہ حق پر چلنے والے لوگوں سے ان کو ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا ہے۔ اب ہم کچھ ٹرمز اور کنڈیشنز کے اوپر بات کر لیتے ہیں جو کہ ہیں نظام رزق معاش، یعنی کہ سوسائٹی کے رزق کو تقسیم کرنے کا، بانٹنے کا جو سسٹم ہے وہ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہمارے پاس ایک راستہ یہ ہے کہ وحی کے ذریعے لایا ہوا نبیوں کا نظام جو کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نبیوں کو سکھایا، اور دوسرا جو ہے ہمارے پاس وہ ہے انسان کا خود اپنی عقل پر بنایا ہوا نظام۔ سب سے پہلے ہم انسان کا بنایا ہوا جو سسٹم ہے، جو رزق بانٹنے کا جو سسٹم انسان نے بنایا ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے ویڈیو میں بھی دیکھا تھا کہ انسان نے جیسے جیسے ترقی کی ہے ویسے ویسے ہی اس نے اس رزق کو بانٹنے کے لیے الگ الگ طریقے نکال لیے ہیں، جیسے کہ پہلے سونا، پھر چاندی، پھر سکے بنا لیے، پھر کرنسی بنا لی، پھر اب جو ہے ڈیجیٹل کرنسیوں پر اپنے اس کام کو، اپنے اس تجارت کو لگایا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے وہ تجارت کرتا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے انسان کو اس چیز کی فری ول ہے، اس چیز کی کھلی چھوٹ ہے کہ وہ اپنی رزق سے، اپنی مرضی سے رزق کما سکے، اور چاہے وہ حلال راستے پر چل کے ہو، چاہے وہ حرام راستے پر چل کے ہو۔ اب انسان کا جو بنایا ہوا سسٹم ہے وہ بنتا تو صرف کچھ لوگوں کے لیے ہے اور صرف انہی کو فائدہ دیتا ہے۔ مثلاً اگر کوئی سسٹم ہے تو اس سسٹم میں صرف امیر ہی امیر ہوتا چلا جاتا ہے اور غریب میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے یہ جو سسٹم ہے یہ بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، بنتے ہیں، ٹوٹتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا ہے سورہ نمبر 103 آیت نمبر 1، 2 اور 3 میں۔ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کا جو اپنی عقل پہ بنایا ہوا سسٹم ہے وہ صرف چاہتا ہے کہ غریب صرف دبتا رہے، مزدوری میں ہی زندگی گزار دے۔ جس کا گھر کوئی ایک جگہ نہیں رہتا وہ بیچارہ اپنا گھر کھانا بدوش کی طرح اپنے سر پر لیے ہوئے گھومتا پھرتا رہتا ہے اور اس کی زندگی راستوں میں ہی گزر جاتی ہے۔ اس پر لکھنے والے نے کچھ اس طریقے سے چند لائنیں لکھی ہیں کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔
اب اس مصرعے میں اپنے آپ کو بہت عزت دار سمجھنے والے مسلمان اور غیر مسلمان دونوں شامل ہیں، کیونکہ جب انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون سے ہٹ کر کے چلتا ہے تو وہ صرف اپنا ہی سوچتا ہے۔ ان کے بنائے ہوئے سسٹم میں غریب 2 ٹائم کے کھانے سے بھی ترس جاتا ہے، بیمار پڑ جاتا ہے تو جو 4 پیسے وہ کما کر بچا پاتا ہے وہ اس کی بیماری میں لگ جاتے ہیں۔ اگر کوئی انتقال کر جاتا ہے تو 40 دنوں تک ختم شریف اور اس کے مزید خرچے اس کو پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بوڑھے ماں باپ دوائیوں کی وجہ سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں، بچے پڑھ لکھ نہیں پاتے۔ اتنی غربت میں انسان کو کفر اور حرام کے قریب تک لے جاتی ہے۔ اسی وجہ سے ایک لکھنے والے نے کچھ یوں بھی لکھا ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ جب وہ ایک غریب رات کو کھانا لینے جاتا ہے تو اس کی جیب کاٹ لی جاتی ہے۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے لٹیرے تو پکڑے جاتے ہیں، لیکن بڑے بڑے لٹیرے جیسے کہ کرپٹڈ بزنس مین، ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، جو لوگوں کا خون پیتے رہتے ہیں 24 گھنٹے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن سورہ نمبر 42 آیت نمبر 30 اور 31 میں فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا جو بنایا ہوا جو سوسائٹی کا سسٹم ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ زمین اللہ کے لیے ہے، تو زمین ہی ہمارے رزق کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں فرماتا ہے سورہ نمبر 11 کی آیت نمبر 64 میں، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 29 میں، سورہ نمبر 7 کی آیت نمبر 15 میں، سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 20 میں۔ لیکن لوگوں نے اس زمین کو بھی اپنی ملکیت بنا لیا اور اس میں لکیریں کھینچ دی، اور رزق کا جو ذریعہ عام تھا، جو کھلا ہوا رزق تھا، وہ بھی اپنے قابو میں کر لیا۔ اسی طرح جب انسان نے سکے کا ایجاد کیا تھا، یعنی کہ سکے کا انوینشن کیا تھا، تو اس کی عقل میں یہ ایک بہت آسان ذریعہ تھا چیزوں کو خریدنے اور بیچنے کا، لیکن کچھ شیطان قسم کے لوگوں نے، کچھ فرعون قسم کے لوگوں نے، قارون قسم کے لوگوں نے اس سکے کو بھی جمع کر کے اپنے پاس رکھنا شروع کر دیا، اور غریب کے پاس پھر نہ تو زمین رہی اور نہ ہی یہ سکے جس سے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کر سکے۔ اسی کے عذاب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن حکیم میں صاف فرما دیا ہے کہ شیطان لوگوں کی تباہی ہے۔ سورہ نمبر 102 یہ آپ فل پڑھ سکتے ہیں، اور سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 34 اور 35، سورہ نمبر 70 کی آیت نمبر 15، 16، 17 اور 18، سورہ نمبر 59 اور آیت نمبر 7، اور چیپٹر نمبر 2 کی ورس نمبر 219 میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہم نے کھڑی کی ہیں اور بنائی ہیں، یہ تو ہماری زندگی کی محنت ہے، ہم نے اپنا وقت اور پسینہ لگا کر اسے بنایا ہے۔ اب ظاہر بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جیسا محنت اور ایک جیسا ہنر تو دیا نہیں ہے۔ تو اس کا بھی جواب اللہ تعالیٰ اپنے قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ سورہ نمبر 16 آیت نمبر 53 اور 71 میں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام ہمیں کیا وہ سسٹم دیتا ہے، اور وہ سسٹم ہے کیا، وہ سسٹم کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو دے کر کے بھیجا، اور ان کے نبیوں نے جب اس دنیا میں اس سسٹم کو چلایا تو اس سے ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا۔ تو وہ سسٹم کیا ہے؟ تو اب ہم بات کرتے ہیں دا فائنل پیکج آف اسلام پہ۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کو کھلے عام رکھا ہے، اس میں ہر کسی کا برابر کا حق ہے، کوئی بھی انسان کسی کے حصے کا رزق اپنے پاس جمع نہیں کر سکتا۔ جب ہم اسلام میں دیکھتے ہیں تو اسلام میں ایک اسٹیٹ ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل حکومت ہوتی ہے، ایک پولیٹیکل حکومت ہوتی ہے جس کا ایک امیر ہوتا ہے، یعنی کہ ایک ذمہ دار ہوتا ہے، جو ہر شخص کے رزق کی ذمہ داری خود اٹھاتا ہے اور اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلتا ہے۔ اسلامک پولیٹیکل سٹیٹ میں عزت کا جو معیار ہے، جو عزت دار انسان ہے، وہ پیسوں اور دولت کے بلبوتے پر نہیں ہوتا، بلکہ اپنی دولت کو لوگوں کے ضروری کاموں میں دے کر انسان اللہ اور لوگوں کے نزدیک بڑا بنتا ہے۔ کیونکہ یہ بات ٹھیک ہے کہ ہر کوئی اپنے باپ دادا کی جاگیر کو اور آگے بڑھانا ہی چاہتا ہے، لیکن جب ایک سوسائٹی اللہ کے دیے ہوئے قانون پر
چل کر پوری سوسائٹی ایک دوسرے کی ہیلپ کرے گی تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دیتے ہیں۔ اب اسی جگہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی ہم ہی کیوں ان غریبوں کی مدد کریں، اگر اللہ چاہتا تو ان کو خود ہی کھانا کھلا دیتا اور ان کے حالات بھی ٹھیک کر دیتا۔ لیکن وہ یہ بات بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس رزق کو کھلے عام رکھا تھا، لیکن کچھ لالچی لوگوں نے، کچھ فرعون طرح کے لوگوں نے، کچھ قارونوں نے اس کو جمع کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے غریب کے پاس نہ تو زمین بچتی ہے، نہ پیسہ بچتا ہے، اور نہ ہی وہ ذریعہ بچتا ہے جہاں سے وہ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکے۔ اور پھر دوسری جگہ ہم دیکھتے، یہ بھی ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ اگر سوسائٹی میں کوئی انسان پیرالائزڈ ہے یا بیمار ہے یا کوئی بیوہ عورت ہے جس کا کوئی سہارا نہیں ہے، بچے چھوٹے ہیں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ ان کو بھوکا مرنے دیا جائے یا ان کے حصے کے رزق کو جو اللہ نے کھلے عام دیا ہوا تھا وہ ان تک پہنچایا ہی نہ جائے۔ اسی لیے اسلامک پولیٹیکل سٹیٹ میں ہر شخص کی ذمہ داری سٹیٹ کی ہوتی ہے، جس کی مثال ہمیں خلفائے راشدین سے بھی ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر اللہ کو کیا منہ دکھائے گا، میرے لیے تو ہلاکت ہوگی۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکومت کیا کرتے تھے، یعنی کہ 1/3 دنیا کے اوپر حکومت کرنے والا ایک حکمران تو ہم ان کو نہیں کہیں گے، وہ امیر تھے، وہ ایک سٹیٹ کے ذمہ دار تھے، وہ مسلمانوں کے امیر تھے۔ تو 22 لاکھ مربع میل زمین کے اوپر حکومت کرنے والا ایک امیر، ایک شخص راتوں کو نکل جاتا ہے اپنی نیند کو خراب کر کے، اپنی نیند کو قربان کر کے، اور دیکھتا ہے کہ مدینے کی گلیوں میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے۔ اگر کوئی ان کو ضرورت مند دکھتا تھا تو اپنی گھر والوں کو لے کر کے جاتے تھے اور اس کی ضرورت کو پورا کیا کرتے تھے، اپنے غلام اسلم کو لے کر کے جاتے تھے، اور وہ بوری بھی اپنی پیٹھ کے اوپر رکھتے تھے اور جا کر کے اس بدو کے گھر میں چولہا جلایا کرتے تھے۔ یہ ایک امیر ہوتا ہے، ایک اسلامک پولیٹیکل سسٹم ہے جس میں کہ وہ ذمہ دار اللہ کے قانونوں پر چلتا ہوا لوگوں کے حق ادا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں باقی خلفائے راشدین کے بارے میں بھی کچھ اسی طریقے کے قصے سننے کو آئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ جب انسان اللہ کے دیے ہوئے قانون کو سوسائٹی اور اپنی زندگی میں پورا کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ بے حساب رزق دینے والا ہے، اور اس کے بعد سائنس کے سارے سورس ایمان والوں کے ہو سکتے ہیں، میڈیکل کے بھی سارے سورس ایماندار لوگوں کے ہو سکتے ہیں، دنیا کی چیزیں خود ہمارے پاس آتی ہیں، اور ہم اگر ہسٹری میں دیکھیں تو ایسے ہزاروں قصے ملتے ہیں۔ ایسے جیسے کہ میں یہاں پہ ایک بک ریکمنڈ کرنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے ہم قرآن کی ایک آیت دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ نمبر 3 کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ ہم سے کیا وعدہ کرتا ہے، اور ان وعدوں کو اپنی زندگی میں رکھتے ہوئے جب لوگوں نے اس اسلام کے سسٹم کو اپنی زندگی میں اپنایا اور سوسائٹی کو اس کے اوپر چلایا، تو کیسے ہزاروں لوگوں نے تاریخ کو بھر دیا، ہسٹری کو وہ گولڈن ایج کے نام سے جانا جانے لگا، اور آج بھی دنیا ان مسلمز کے انوینشن سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہاں پہ ایک بک ریکمنڈ میں جو کر رہا تھا وہ اس کا نام ہے 1001 انوینشنز بائی مسلمز، یہ الحسانی کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں آپ ان ہزاروں لوگوں کی، ان 1000 لوگوں کی جو ہے سٹوریز دیکھ پائیں گے جو کہ ریئل لائف ہیں، اور کیسے وہ صرف اور صرف قرآن کی ایک آیت سے بھی وہ انسپائرڈ ہوئے، اور کیسے وہ اس سٹیٹ میں رہتے ہوئے قرآن پر چلتے ہوئے، اللہ کے نبی کی سنتوں پر چلتے ہوئے اور صحیح حدیث کو فالو کرتے ہوئے انسپائر ہوئے، اور کیسے انہوں نے دنیا کو اتنی بڑی بڑی انوینشنز کر کے دکھائیں جن کا فائدہ آج بھی یہ دنیا اور قیامت تک یہ دنیا اٹھاتی رہے گی، جس میں جہاں ہمیں مردوں کو دیکھنے کو ملتا ہے وہیں ہمیں عورتیں بھی ویلفیئر کا کام کرتی ہوئی دکھتی ہیں۔ اگر انسان اب بھی یہ کچھ نہیں کرتا اور صرف ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر کے بیٹھا رہتا ہے تو پھر کیا؟ پھر کچھ نہیں، پھر السلام علیکم وعلیکم السلام، پھر اللہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور برکت بھی چلی جاتی ہے اور کامیابی بھی چلی جاتی ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں راستہ دکھا کر فری کر دیا تھا۔ اب ہمارے اوپر ہے کہ ہمیں کون سا راستہ چننا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 2 آیت نمبر 155 میں 155 میں فرماتا ہے۔ اسی کے ساتھ ایک قصہ بھی میں شیئر یہاں پہ کرتا چلوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ ایک شخص نے آ کر کے پوچھا
کہ کیسے معلوم ہو کہ کوئی چیز اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کی طرف سے آزمائش ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو اللہ کی طرف لے جائے تو یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش ہے، اور اگر وہ مسئلہ انسان کو اللہ سے دور کر دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ تو ہمیں اس قصے کے اوپر چلتے ہوئے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دور ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں مانگتے ہیں یا پھر اللہ تعالیٰ سے اس ہدایت طلب کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اور ہم کون سا راستہ اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کون سا راستہ دکھائے، اب یہ ہمارے اوپر ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا چلوں۔ ہم نے پہلے ویڈیو میں یہ دیکھا تھا کہ رزق کسے کہتے ہیں اور ہم نے رزق کو سمجھا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق اتارا ہے اس کے بارے میں ہم نے کچھ غور و فکر کیا تھا۔ اس بار ہم نے سلیوشن پر بات کی ہے، اور جہاں ہم نے دیکھا انسان کی اپنی عقل پر بنایا ہوا جو نظام ہے اس میں کیا حال ہوتا ہے لوگوں کا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اپنے نبیوں کے دوارا ہمیں جو سسٹم دیا ہے اس میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جو زندگی تبدیل ہوئی ہے اس میں کیا حال ہوتا ہے۔ انسان کے بنائے ہوئے سسٹم میں جو ہے غریب سینکڑوں سالوں سے پستا آ رہا ہے اور ہمیشہ پستا ہی رہے گا، اور اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا نظام ہے اس میں ہر کسی کو برابر کا حق ہے۔ انسان کے دیے ہوئے سسٹم میں انسان اپنی کمائی کا 10 سے 20% یہاں تک کہ 30% بھی وہ سالانہ ٹیکس میں دے دیتا ہے، جبکہ اللہ کے دیے ہوئے نظام میں اس کی کمائی کا حصہ وہ جتنا چاہے اپنی ول کے حساب سے لوگوں میں تقسیم کر سکتا ہے، اور اس کو تقسیم کر کے اللہ کو خوش کر سکتا ہے، جس میں اس کو بھی خوشی ملے گی اور اس کی آخرت کا سامان جمع ہوگا۔ اب میں اپنی بات کو کنکلوڈ کرتا چلوں کہ حکومت تو ابھی نہیں ہے، اسلامک پولیٹیکل سسٹم تو اس وقت دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ تو 41ویں ہجری میں ہی لوگوں نے شیطان کی مکاری سے اور لوگوں کی شیطانیوں سے 41ویں ہجری میں ہی جو ہے اس میں کاٹ کھانے والی ملوکیت نے جو جنم لیا تھا، تبھی سے یہ جو ہمارا سسٹم تھا خلفائے راشدین کے بعد سے وہ کہیں ختم سا ہوتا ہوا نظر آیا ہے، اور آج تک جو مسلمان ہیں، جو مسلم قوم ہے، مسلم امت ہے، امت محمدیہ جو ہے وہ اس سے ابھر نہ سکی۔ لیکن تو کرے کیا؟ اب ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر ہم لوگ اب بھی کچھ نہ کریں تو وی آر رسپونسیبل۔ ہم رسپونسیبل کیسے ہیں کہ ہر شخص امیر ہے اپنے گھر کا، ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے گھر کا۔ ایک گھر ایک ریاست ہے، ایک کنٹری کی طرح اس میں قانون ہوتے ہیں، اس میں بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو سنبھالنا ایک شخص کے اوپر ہوتا ہے، یا وہ مرد ہوتا ہے اور وہ عورت ہوتی ہے، یہ دونوں مل کر اس گھر کو چلاتے ہیں۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اللہ کے حکموں پر اپنی فیملی کو کس طریقے سے لے کر کے آ سکتے ہیں، اپنے بہن بھائیوں کو یا پھر اپنے والدین کو، اپنے بچوں کو یا پھر اپنے رشتہ داروں کو کس طریقے سے ان کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ لیکن شروعات خود سے ہوگی، اور شروعات اپنے گھر سے ہوگی۔ جب ایک گھر اللہ کے بنائے ہوئے قانونوں پر چلے گا تو اس کی برکت سے اس کے پڑوس میں بھی وہ برکتیں پہنچیں گی، اور جب وہ پڑوس کے 10 گھر بھی اللہ کے بنائے ہوئے قانونوں پر چلیں گے تو ان کی برکتیں آنے والے 10 گھروں پر پہنچیں گی، اور اسی طریقے سے یہ ایک کنبہ تیار ہوگا، اور اس کنبے سے ہی جو ہے وہ برکتوں والا نظام اس سوسائٹی میں آ سکے گا کہ جہاں تک اس کنبے کی برکتیں ہوں گی وہاں تک کسی بھی گھر میں ایسی رات نہیں ہوگی جہاں پہ کوئی بچہ یا پھر کوئی بوڑھا یا پھر کوئی شخص، کوئی انسان جو ہے ادھورے پیٹ یا خالی پیٹ اپنی نیند کی طرف جاتا ہوگا۔ اب ذمہ دار ہم لوگ ہیں، ذمہ داریاں ہماری ہیں کہ کیسے ہم اپنے بچوں کو اس دین کی طرف لے کر کے آئیں، اور کیسے ہم خود اس دین کی طرف آئے، کیونکہ ہم نے زندگی کے 50 سال، زندگی کے 20 سال یا پھر زندگی کے 35 سال کی ہماری عمر ہو چکی ہے، ہم لوگوں نے گزار کے دیکھ لیا ہے۔ ہم لوگ پریشان ہیں، ہم لوگ سوالوں کے ساتھ چلتا ہوا سوالوں کا ٹوکرا ہیں، ہمارے دل بے چین ہیں، ہمارے ذہن کند پڑے ہوئے ہیں، اور یقین جانیے گا ابھی تک جتنا بھی میں پڑھ سکا ہوں اور میں سمجھ سکا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ کسی بھی آئیڈیالوجی میں اتنا دم ہے کہ وہ ان دو گتوں کے بیچ جو اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس قرآن کے اندر،
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں اور ان کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں جو موریلٹی ہے اور جو برکتیں ہیں وہ کسی بھی آئیڈیالوجی میں مجھے آج تک نہیں دیکھنے کے لیے ملی۔ میں اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر کے کہہ سکتا ہوں کہ میں شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دین اسلام میں پیدا کیا، اور میں انٹلیکچوئل بیس پر، اسٹڈی بیس پر آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ اپنے اسلام کو پڑھیے۔ اسلام بہت خوبصورت آپ کو ایک سسٹم دیتا ہے، اور میں آپ لوگوں کو بلاتا ہوں ایک ایسی طرف جہاں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ ایک سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن جب ایک ایک کر کے ہزار ہوں گے تو بہت کچھ ہوگا۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، اگر میری اس بات سے کسی ایک کے بھی دل میں گھر کر جائے اور وہ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلنے والا بن جائے، تو یہ میرے لیے کہیں نہ کہیں آخرت میں اس چیز کا اجر ہوگا، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے خاندان والوں کو اس چیز کا اجر ضرور دیں گے۔ اگر میری بات ابھی تک آپ کو اچھی لگی ہو یا پھر آپ کے دل میں گھر کر سکی ہو، تو اللہ تعالیٰ سے میرے اور میرے گھر والوں کے لیے، میرے خاندان والوں کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اور وہ پوری امت محمدیہ کے لیے دعا کیجیے گا کہ کیسے اس پوری امت محمدیہ کی جو یوتھ ہے، جو لوگ ہیں، وہ جو جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوئے ہیں، بس ایک سٹیپ دور ہیں کہ وہ جہنم کے کنارے کے اندر، جہنم کے اندر جا ہی نہ گریں، ان کو کیسے سٹیپ بیک کر سکتے ہیں اور کیسے ان کو جنت کی طرف لے کر کے جا سکتے ہیں، ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر کے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بات میرے منہ سے غلط نکلی ہو تو وہ بے شک میری تھی، اور جو حق بات، جو اچھی بات میں نے کہی ہے وہ بے شک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارا کام اچھا لگا ہو تو ہمیں سپورٹ ضرور کیجیے گا، اس چینل کو سبسکرائب کر کے، اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس چینل کو شیئر کر کے، اور جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ اپنے الفاظوں میں اپنے گھر والوں کو ضرور اس بات کے اوپر لائیے گا کہ کیسے ہم اللہ تعالیٰ کا یہ دین، اللہ تعالیٰ کا یہ نظام اپنی زندگی میں اتار سکیں، اور کیسے ہم جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بن جائیں، اور کیسے ہم لوگوں کو بچا کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جانے والے بن جائیں۔ حدیث پاک کا ایک مفہوم شیئر کرتا چلتا ہوں میں آپ کے ساتھ، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا، کہ ایک مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی چاہتا ہے جو وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ اسی کے ساتھ میں محمد آصف آپ لوگوں سے وداع لیتا ہوں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔